15वां बाब। जब जिंदगी शुरू होगी। जन्नत की इस बादशाही में आहिस्ता आहिस्ता मेरे जानने वाले लोग भी आते जाते रहे थे। मुख्तलिफ मजालिस में उनसे मुलाकातें होती रही थी। उनमें मेरी दावत पर तब्दील होकर आला ईमानी और इखलाकी ज़िंदगी इख्तियार कर लेने वाले लोग भी थे, और खुदा के दीन की नुसरत में मेरा साथ देने वाले मेरे रफ़्क़ा भी। उनमें से हर शख्स से मिलकर यूँ लगता था कि ज़िंदगी में खुशी और मोहब्बत का एक दर और खुल गया है, ताहम वो अभी तक नहीं आई थी जिसका मुझे इंतज़ार था। गर्चे उस इंतज़ार में कोई ज़हमत या परेशानी नहीं, बल्कि मज़ा ही था। फिर एक रोज़ गर्चे उस नई दुनिया में शब रोज़ नहीं रहे थे, साले मेरे पास आकर कहने लगा, सरदार अब्दुल्ला, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। मुझे हैरत हुई कि अब जन्नत में मुझे ये क्या बुरी खबर सुनाएगा। ताहम उसका लहजा ऐसा था कि मैं पूछने पर मजबूर हो गया, क्यों भाई, यहाँ क्या बुरी खबर हो सकती है। सरदार अब्दुल्ला, बुरी खबर यह है कि तुम्हारे ऐश करने के दिन ख़त्म हो गए। तुमने नाइमा के पीछे आज़ादी के बहुत दिन देख लिए। अब तुम्हारी निगरानी के लिए नाइमा खुद आ रही है। क्या सच? मैंने शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर साले को गले लगाते हुए कहा, और क्या मैं झूठ बोलूँगा? फिर मेरे सर को सहलाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने नाइमा के आने की खुशखबरी दी है, मगर मैं खुद नाइमा नहीं हूँ। तुम हो भी नहीं सकते, मैंने उसे छोड़ते हुए कहा। लेकिन ये बताओ कि इतनी अच्छी खबर तुम मुझे धमकी के अंदाज में क्यों सुना रहे हो? वैसे तुम्हें नाइमा से अगर यही तवक्को है तो मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत मायूसी होगी। खैर छोड़ो इन बातों को। मैं नाइमा के आने पर उसे एक बेहतरीन तोहफा देना चाहता हूँ। क्या तोहफा देना चाहते हो? एक बेहतरीन घर। भाई, तुम्हारे पास तुम्हारा घर है और उसके पास उसका अपना घर होगा। अब इस नई दुनिया में ख़ानदानी निज़ाम तो होगा नहीं कि घर देना तुम्हारी जिम्मेदारी हो, ना उसे तुम्हारे बच्चों को घर बैठकर पालना है। फिर एक नया घर क्यों बनाते हो? मुझे मालूम है कि हर जन्नती की अपनी रहाइश और अपनी सल्तनत होगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अपनी पसंद से नाइमा के लिए एक घर बनाऊं जो मेरी सल्तनत में हो, और फिर उस घर का नाइमा को गिफ्ट करूं। जानते नहीं, अल्लाह ताला ने इसराफ करने वालों को शैतान के भाई कहा है। वो उस वक्त मुझे तंग करने के मूड में था। जन्नत में शैतान नहीं आ सकता, मगर उसके बाद शागिर्द ज़रूर मौजूद हैं जो मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करने के बजाय दूरी पैदा करते हैं। मैंने मस्नूई गुस्से के साथ उसे घूरते हुए कहा, ठीक है, वो हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे बताओ क्या करना चाहते हो। उसके बाद मैंने उसे सारी तफसीलात समझाई। मेरी बात ख़त्म हुई तो वो बोला, चलो महल देखने चलो। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब, क्या महल बन गया? तुम क्या समझते हो, तुम दुनिया में खड़े हो कि पहले ज़मीन खरीदोगे, फिर नक्शा पास करवाओगे, फिर ठेकेदार ढूंढोगे और फिर कई माह में महल तामीर होगा? सरदार अब्दुल्ला, ये तुम्हारी बादशाही है, खुदा की कुव्वत तुम्हारे साथ है। तुमने कहा और सब हो गया, यही यहाँ का कानून है। हम वसी और अरीज समंदर के सीने पर सफ़र कर रहे थे। साले और मैं समुद्री जहाज जैसी किसी चीज़ में सवार थे। सफ़र का ये तरीका साले के कहने पर ही इख्तियार किया गया था। बकौल उसके जन्नत में जितना खुशगवार मंजिल में पहुंचना होता है, उतना ही मज़ेदार वहां तक पहुंचने का रास्ता होता है। उसकी बात ठीक थी। मुझे दुनिया की ज़िंदगी में समुद्री सफ़र कभी पसंद नहीं आया था, मगर इस सफ़र की बात ही कुछ और थी। ये जहाज़ एक तैरता हुआ महल था जिसके अर्शे पर हम दोनों खड़े थे। धीमी हवा और खुशगवार मौसम में आगे बढ़ते हुए हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे थे। हमारी मंजिल वो पहाड़ी जजीरा था जिसे एक महल की शक्ल में नाइमा के लिए तैयार किया गया था। ये महल बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं साले को बता रहा था। बीच समंदर में एक बहुत बड़ा जजीरा, जहाँ सरसब्ज पहाड़, दरिया, नदियाँ, आबशारें, समंदर के साथ चलने वाले पहाड़ी रास्ते, घास के बड़े मैदान और उन सब के दरमियान के घर, जिसका फर्श शिफाफ हीरे का बना हुआ। ऐसा फर्श जो हीरे की तरह चमकदार और शीशे की तरह शिफाफ हो, इतना शिफाफ कि उसके नीचे बने हौज़ों में बहता पानी और उनमें तैरती रंग बिरंगी मछलियाँ साफ नजर आएं। जिसकी दीवारें शिफाफ चांदी की बनी हो, जिनसे बाहर का हर मंजर नजर आए, और जिसकी बुलंदो बाला छत सोने की हो, छत पर मोती, जवाहरात और कीमती पत्थर जड़े हों। ये महल कई मंजिल बुलंद था, इतना बुलंद के इर्द गिर्द के पहाड़ों से भी बुलंद हो जाए, जिसकी हर मंजिल से फितरत और उसकी सनाई का एक नया जाविया नजर आए। यहाँ आकर जो कुछ मैंने सामने देखा वो मेरे बयान और अंदाजे से भी ज़्यादा हसीन था। इसका सबब शायद ये था कि मेरे अल्फाज उन नेमतों को बयान करने के लिए बहुत कम थे जो मुझे हासिल थीं। मैंने तो एक अमूमी नक्शा या ख्याल बयान किया था, मगर उस नक्शे में डिज़ाइन, रंगो रूप, रोशनियों और आराइश और दीगर मवाद की जो रंग आमेज़ी हुई थी, वो मेरे बयान और तसव्वुरात दोनों से कहीं ज़्यादा थी। साले ने मेरी बात को उसूल में समझा और उसके बाद वो महल बनवा दिया जो हुस्न तामीर का एक ऐसा शाकार था जो तसव्वुर से ज़्यादा दिलफरेब था। ये महल इतना बड़ा था कि उसे पूरा देखने के लिए भी बहुत वक्त दरकार था। मैंने साले से कहा, मेरा इत्मीनान हो गया, ऐसा है कि अभी चलते हैं, नाइमा आएगी तो उसके साथ।
میرا جملہ یہیں تک پہنچا تھا کہ موسیقی اور نغمگی سے بھرپور ایک آواز آئی، مگر میں تو یہاں آ چکی ہوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا، یہ نائمہ تھی اور نائمہ نہیں بھی تھی۔ حشر کے دن میں نے نائمہ کو نوجوان اور بہت خوبصورت دیکھا تھا، مگر یہاں میرے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے حسن، خوبصورتی، نوجوانی، شباب، روپ، کشش جیسے الفاظ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ میں ابھی اسی کیفیت میں تھا کہ صالح کی آواز آئی، آپ سے ملیے، آپ سردار عبداللہ ہیں، یہ نائمہ ہے، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ایک دوسرے سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ تم نے مجھے بتایا کہ انہی کی نائمہ پہلے سے یہاں ہوگی؟ میں نے قدرے ناراضگی کے ساتھ صالح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نائمہ صالح کی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی، انہیں میں نے منع کیا تھا، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ یہ بھی آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے، دیکھا آپ نے آپ کے لیے کتنا غیر معمولی گھر بنوایا انہوں نے۔ ہاں میں نے دیکھ لیا، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، میں نے نائمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کی بیگم تو ہے نہیں، آپ رخصت ہونے کا کیا لیں گے؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں دنیا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا تھا اور آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں، مگر بھائی اس وقت آپ نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ وہ شرارتی انداز میں بولا، یہ اب بھی ممکن ہے کہ میں غائب رہ کر یہاں موجود رہوں؟ یہ کہتے ہی وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گیا اور پھر اس کی آواز آئی، ایسے ٹھیک ہے؟ نہیں بھئی نہیں، ایسے نہیں چلے گا، نائمہ ایک دم بولی۔ صالح دوبارہ ظاہر ہو گیا۔ نائمہ نے اسے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا اور بولی، آپ وعدہ کریں کہ جب بھی آئیں گے انسانوں کی طرح سامنے آئیں گے اور جائیں گے تو انسانوں کی طرح جائیں گے۔ اچھا بھئی اچھا، اس نے سر ہلا کر جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں بدستور شرارت چمک رہی تھی۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، مسئلہ یہ ہے کہ میں انسان تو ہوں نہیں، پھر انسانوں والے ضابطے مجھ پر کیسے اپلائی ہو سکتے ہیں؟ سوچ لو، میری پہنچ تمہارے سردار تک ہے، میری ایک شکایت پر وہ تمہیں واقعی انسان بنا سکتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا تو وہ لہجے میں اداسی لاتے ہوئے بولا، یار دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آؤں گا اور جاؤں گا تو اجازت لے لیا کروں گا، اور اگر تم کہو تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیٹ پھیر کر مڑا، 2-4 قدم چلا، پھر گھوم کر نائمہ سے بولا، گرچہ میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم دونوں کے بچے یہاں آ چکے ہیں اور ان کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنی ماں کی شادی خود کریں گے، اس کے بعد ہی تم عبداللہ کے گھر آ سکتی ہو۔ صالح نے بالکل صحیح کہا، لیلا اندر آتے ہوئے زور سے بولی اور تیر کی طرح بھاگ کر میرے پاس آ گئی۔ اس کے پیچھے ہی انور، جمشید، عالیہ اور عارفہ بھی تھے۔ ان کو دیکھ کر میری خوشی کئی گنا بڑھ گئی۔ میں نے سب کو اپنے گلے لگا کر پیار کیا۔ ملنے ملانے سے فارغ ہوئے تو نائمہ نے قدرے غصے کے ساتھ ان سے کہا، یہ کیا بچپنے والی بات تم لوگ کر رہے ہو کہ ہماری دوبارہ شادی ہوگی؟ عالیہ نے کہا، امی پچھلی دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی آپ کی شادی میں موجود نہیں تھا، اس لیے ہم سب بہن بھائیوں کی متفقہ رائے ہے کہ ہم آپ لوگوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کریں گے۔ ہم آپ کو خود دلہن بنا کر رخصت کریں گے اور اس وقت تک آپ کا ابو سے پردہ ہوگا۔ انور نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، پردے والی بات تو بڑی سخت ہے، بس اتنی شرط لگا دو کہ تنہائی میں نہیں ملیں گے۔ اس مہربانی کا بہت شکریہ، یہ بتا دو کہ شادی کب ہوگی؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ جب تیاریاں ہو جائیں گی، عارفہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اور کیا تیاریاں ہوں گی؟ میں نے دریافت کیا۔ میں بتاتی ہوں، لیلا بولی، جگہ تو یہ ٹھیک ہے، بس کپڑے زیورات وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، اور مجھے بھی اپنے ذرا اچھے کپڑے بنوانے ہیں ابو جیسے۔ مجھے تو ابو کے کپڑے دیکھنے کے بعد اپنے کپڑے اچھے ہی نہیں لگ رہے۔ جمشید نے بھی مطالبات میں اپنا حصہ ڈالا۔ اچھا یہ سب تیاریاں ہو گئیں تو شادی ہو جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں، سب نے مل کر کہا۔ چلو پھر ابھی ہی چلو، میں تمہیں جنت کے سب سے بڑے شاپنگ کے علاقے میں لے کے چلتا ہوں۔ ویسے تو تم لوگ وہاں گھس بھی نہیں سکتے، لیکن میری طرف سے جو دل چاہے آج شاپنگ کر لو۔ اس پر سارے بچوں نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا۔ پھر ہم شاپنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ایک اور الف لیلوی جگہ تھی۔ میں اس سے پہلے صالح کے ساتھ یہاں کئی دفعہ آ چکا تھا، مگر ہر دفعہ یہاں نت نئی چیزیں موجود ہوا کرتی۔ اس جگہ کے لیے شاپنگ سینٹر یا بازار جیسی اصطلاحات قطعاً غیر مناسب تھی۔ یہ سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا ایک علاقہ تھا جو رنگ و نور کے سیلاب سے روشن تھا۔ یہاں رات کا وقت ہی طاری رہا کرتا تھا۔ کھانے پینے، پہننے اور برتنے کی یہاں اتنی اشیاء تھی کہ ان کی تعداد تو دور کی بات ہے، ان کی مختلف اقسام اور ورائٹی ہی کروڑوں کی تعداد میں تھی۔ ہر جگہ یہاں فرشتے تعینات تھے، لوگ ڈسپلے سے چیز پسند کر لیتے اور پھر فرشتوں کو نوٹ کروا دیتے، جس کے بعد یہ چیزیں لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی جاتی۔ فرشتے ہر شخص کا ریکارڈ چیک کر کے اس کے بارے میں سب کچھ جان لیتے۔ اس بازار کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں عام جنتی خریداری کر سکتے تھے، دوسرا حصہ خواص کے لیے مخصوص تھا۔ عام لوگ یہاں جا تو سکتے تھے، مگر یہاں خریداری کی اجازت صرف اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو تھی۔
یہ سب پہلی دفعہ یہاں آئے تھے، میں پہلے انہیں عوام والے حصے میں لے کر گیا۔ یہ لوگ اس کو دیکھ کر ہی خوشی سے پاگل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو دل چاہا خریدنا شروع کر دیا۔ البتہ نائمہ سارا وقت میرے ساتھ ہی رہی۔ وہ خریداری سے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا کہ میں تمہیں کھانا کھلانے لے جاتا ہوں۔ کھانے کے لیے میں انہیں اوپر لے گیا۔ یہاں چھت سے دور دور تک خوبصورت روشنیاں نظر آ رہی تھیں، جبکہ اوپر تاروں بھرا آسمان تھا۔ دنیا کے برخلاف جہاں شہر کی روشنیاں تاروں کی چمک کو مانند کر دیتی تھیں، یہاں زمین و آسمان پر یکساں جگمگاہٹ تھی۔ تاروں کی دودیا روشنی اور ٹھنڈی ہوا میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے فضا کو بے حد مؤثر بنا رکھا تھا۔ بازار کی طرح یہاں بھی ہر طرف رونق و چہل پہل ہو رہی تھی۔ کھانے کی اتنی ورائٹی تھی کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کھائیں۔ جو چیز لیتے وہ اتنی لذیذ ہوتی کہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ مگر شکر خدا کا کہ یہاں پیٹ بھرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جس کی بنا پر جب تک دل چاہتا رہا ہم لوگ بیٹھ کر کھاتے رہے۔ واپسی پر میں جان بوجھ کر ان لوگوں کو بازار کے اس علاقے سے لے گیا جہاں صرف اعلیٰ درجے کے جنتی خریداری کر سکتے تھے۔ اسے دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ جمشید نے کہا، یہ بھی شاپنگ سینٹر کا حصہ ہے؟ ہاں، یہ بھی شاپنگ کا علاقہ ہے، میں نے جواب دیا۔ میری بات پوری طرح سنے بغیر ہی یہ سب لوگ شاپنگ کے لیے بکھر گئے۔ میرے ساتھ صرف نائمہ ہی رہ گئی۔ کیوں، تم کچھ نہیں خریدو گی؟ پہلے بھی تم نے کچھ نہیں لیا اور اب بھی یہیں کھڑی ہو۔ میری بات سن کر نائمہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کا ساتھ ہے۔ یہ انمول چیز آپ کے قرب کے سوا کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے نائمہ کا روشن چہرہ اور روشن ہو گیا۔ ہم دونوں ایک جگہ ٹھہر کر خواب و خیال سے زیادہ حسین اس جگہ اور اس کے ماحول کو انجوائے کرنے لگے۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا یہ بازار اپنے اندر ہر قسم کی دکانیں لیے ہوئے تھا۔ ملبوسات، فیشن، جوتے، آرائش، تحائف اور نہ جانے کتنی ہی دیگر چیزوں کی دکانیں یہاں تھیں۔ ہر دکان اتنی بڑی تھی کہ کئی گھنٹوں میں بھی نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا شاپنگ سینٹر بھی ان دکانوں کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ لیکن یہاں کی اصل کشش یہ دکانیں نہیں، بلکہ وہ مسحور کن ماحول تھا جو ہر سو چھایا ہوا تھا۔ دل و دماغ کو اپنی طرف کھینچتی چیزوں سے بھری دکانیں، ان میں جگمگ جگمگ کرتی روشنیاں، معطر فضا، خنک ہوا، دھیمی دھیمی موسیقی، خوبصورت فوارے، رنگ و نور کی ہزارہ زائیاں، طرح طرح کے دیگر ڈیزائنز، دلکش مناظر اور حسین ترین لوگوں کی چہل پہل، سب مل کر ایک انتہائی متاثر کن ماحول پیدا کر رہے تھے۔ یہاں کا ماحول آنے والوں کی دیکھنے، سننے، سونگھنے اور دوسری ہر اس قوت پر جس سے اس کا ذہن کوئی تاثر قبول کرتا ہے اس طرح حملہ کر رہا تھا کہ اسے گنگ کر دیتا۔ دوسروں کے لیے یہ جگہ خریداری کی جگہ تھی، جبکہ میرے لیے یہ ذوق جمال کی تسکین کا ایک اعلیٰ ذریعہ تھی۔ مگر اس وقت تو نائمہ کے قرب نے یہاں کے ہر رنگ کو میری نظر میں پھیکا کر دیا تھا، لیکن ہماری تنہائی کے لمحات بہت مختصر رہے، کیونکہ تھوڑی دیر میں لیلا لوٹ آئی اور کہنے لگی، ابو، وہ جو ہیرو کا تاج ہے مجھ پر کیسا لگے گا؟ بہت پیارا لگے گا، مگر ابو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے خرید نہیں سکتی۔ اچھا، میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ باقی لوگ بھی منہ لٹکائے لوٹ آئے۔ انور نے کہا، ابو چلیں، یہاں زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں انگور کھٹے ہیں۔ نائمہ ہنستے ہوئے بولی، نہیں، یہ انگور اتنے کھٹے بھی نہیں ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ میں ان سب کو لے کر اس جگہ گیا جہاں فرشتے موجود تھے۔ میرا نام عبداللہ ہے، یہ میرے بیوی بچے ہیں، انہیں جو چاہیے آپ دے دیجیے۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار عبداللہ، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو خود آنے کی زحمت کرنی پڑی۔ انہیں جو چاہیے یہ لوگ لے سکتے ہیں۔ ان سب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور یہ لوگ ایک دفعہ پھر خریداری مشن پر نکل کھڑے ہوئے۔ دربار کا آغاز ہونے والا تھا۔ اہل جنت کے عوام و خواص، درباریوں و مقربین، انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین، سب اپنی اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھ رہے تھے۔ دربار سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی دعوت کا اہتمام تھا۔ یہ دعوت ابھی تک ہونے والی سب سے بڑی دعوت تھی، جس میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام اہل جنت جمع تھے۔ 5 جلیل القدر رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعوت کی میزبانی کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تقریب کے میزبان تھے۔ یہ دعوت ایک بہت بلند پہاڑ کے دامن میں منعقد ہوئی تھی۔ یہ بہت وسیع اور کشادہ میدان تھا جو ایک باغ کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں سے دور دور تک پھیلا سرسبز و شاداب علاقہ آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ اس میدان کے بیچ بیچ میں دریا بہہ رہے تھے۔ اس دعوت کا پورا انتظام عرب کی روایات اور عجم کی شان و شوکت کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اسی لیے نشستیں شاہی تخت کی شکل میں تھیں جن پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ زمین پر دور دور تک دبیز قالین اور غالیچے بچھے ہوئے تھے۔ غلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہاتھوں میں شراب کے جگ لیے پھر رہے تھے۔ اہل جنت کو جس قسم کی شراب کی طلب ہوتی وہ نظر اٹھاتے اور یہ غلمان لمحے بھر میں حاضر ہو کر ان کی خواہش کے مطابق جام بھر دیتے۔ یہ شراب کیا تھی؟ شفاف مشروب تھا جس میں لذت، سرور اور ذائقہ تو بے پناہ تھا، مگر نشے کی خرابیاں یعنی بدبو، درد سر، عقل کی خرابی وغیرہ کچھ نہیں تھی۔
साथ में मुख्तलिफ किस्म के परिंदों और दीगर जानवरों के गोश्त से तैयार किए गए लजीज खाने सोने और चांदी की रकाबियों में मुसलसल पेश किए जा रहे थे। दरख्तों की डालियां फलों से लदी थीं और जब किसी फल का जी चाहता वो डाली झुक जाती और लोग उस फल को तोड़ लेते। जरक बर्क लिबास पहने हसीनो जमील नौजवान मर्द और औरतें हर सिमत नजर आ रहे थे। उनके चेहरे रोशन, आंखें चमकदार, लबों पर कहके और मुस्कुराहटें थी। ये मंजर देखकर मुझे दुनिया की महफिलें याद आ गईं, जहाँ ख्वातीन मेकअप का ताम झाम किए खुदा की हदूद को पामाल करती और अपनी जीनत और नस्वानियत की नुमाइश करती महफिलों में शरीक हुआ करती थीं। मर्द अपनी निगाहों को झुकाने के बजाय उस नुमाइश से अपना हिस्सा वसूल करते। अपनी नुमाइश से रुकने वाली ख्वातीन और अपनी निगाहों को फेरने वाले मर्दों को कितनी मुशक्कत का सामना करना पड़ता था। मगर अब सारी मुशक्कत ख़त्म। मैंने दिल में सोचा, ये महफिल हसीन तरीन ख्वातीन से भरी हुई थी, जिनके लिबास और जेवरात अपनी खूबसूरती में बेमिसल और हर नज़र को खैरा करने के लिए वो थे। मगर अल्लाह ताला ने इंसानों के क़ुलूब इस तरह पाकीज़ा कर दिए थे कि निगाहों में आलूदगी और दिलों में ख़यानत का तसव्वुर भी नहीं रहा था। हर मर्द और हर औरत खूबसूरती मगर पाकीज़गी के एहसास में ज़िंदा था। अब अपनी ज़ीनत के अख़वा का कोई हुक्म था और ना निगाहों को फेरने की कोई पाबंदी थी। कितनी थोड़ी थी वो मुशक्कत और कितना ज़्यादा है ये बदला। मेरे साथ मेरे घर वाले और दूरों नज़दीक के बाप का हल्का था। मेरे बच्चे मेरी दोबारा शादी करवाकर बहुत खुश थे। इसी मौके पर जमशेद और अमूरा की रजामंदी से उनकी शादी कर दी गई और वो भी हमारे ख़ानदान का हिस्सा बन चुकी थी। ज़िंदगी खुशियों और सरशारियों की शाहराह पर हमवार तरीके से रवां दवा थी। मेरे दिल में बस एक बेनाम सा एहसास था, वो ये कि मेरे सारे मोहब्बत करने वाले लोग मेरे साथ आ चुके थे, सवाए मेरे उस्ताद फरहान अहमद साहब के। एक मौहूम सी उम्मीद थी कि शायद मैं दरबार में उनसे मिल सकूं। दावत के इख्तिताम पर लोग दरबार में अपनी अपनी मुतय्यन नशिस्तों पर आकर बैठना शुरू हो गए। अर्श इलाही के बिल्कुल करीब मुक़र्रबीन बैठे हुए थे। उनमें हज़रात, अम्बिया, सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन की एक बड़ी तादाद शामिल थी, जबकि बाकी अहले जन्नत उनके पीछे बैठे हुए थे। उस नशिस्त की सबसे ख़ास बात यह थी कि आज पहली दफ़ा लोगों ने दीदार इलाही की उस नेमत से फैज़याब होना था जो अहले जन्नत का सबसे बड़ा एज़ाज़ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी थी कि जिस तरह दुनिया में 14वीं के चाँद का दीदार किया जाता है, उसी तरह जन्नत में दीदार इलाही होगा। इसीलिए लोगों में बेपनाह जोशो खरोश था। उसके अलावा आज ही के दिन लोगों को उनके एजाज़ो मनाक़ब रस्मी तौर पर अता किए जाने थे। चुनांचे हर शख्स दरबार के आगाज़ का मुंतज़िर था। लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर बराजमान हो चुके थे। हर ज़ुबान पर तस्बीह व तमजीद, हर दिल में तकबीर व तहलील और हर निगाह में हम्द व तशक्कुर के एहसासात थे। लोग बार बार ये बात कह रहे थे कि ये सब अल्लाह का एहसान है कि उसने हमारी रहनुमाई कर दी, वगरना हम कभी इस जन्नत तक नहीं पहुँच सकते थे। दरबार के आगाज़ में फरिश्तों ने अल्लाह की तस्बीह व तमजीद की। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाई और अपनी पुरसोज़ आवाज़ में एक हम्दिया गीत इस तरह गाया कि समा बन गया। उसके बाद हामलीन अर्श ने ऐलान किया कि परवरदिगार आलम अपने बंदों से गुफ्तगू फरमाएंगे। कुछ ही देर में अल्लाह ताला ने इंतहाई मोहब्बत और नरमी के साथ अपने बंदों से गुफ्तगू फरमाना शुरू की। उस गुफ्तगू में अल्लाह ताला ने अपने बंदों की बड़ी तहसीन फरमाई, जो अपनी मेहनत, जदोजहद और सब्र से उस मकाम तक पहुँचे थे। बंदों से पूछा गया कि क्या वो इस सिले पर राज़ी हैं जो उनकी मेहनत की अवज़ उन्हें मिला है। सब ने यकजुबान होकर जवाब दिया कि हमने अपनी तवक्कुआत से बढ़कर बदला पाया है और वो कुछ पाया है जो किसी और मखलूक को नहीं मिला। हम क्यों तुझसे राज़ी ना हो। उस पर इरशाद हुआ, अब मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ जो हर चीज़ से बढ़कर है। मैं तुम्हें अपनी रज़ा से नवाजता हूँ। उसके साथ ही फ़िज़ा अल्लाह ताला की किब्रियाई के नारों से गूंज उठी। फिर मनाक़िब व एज़ाज़ का सिलसिला शुरू हुआ। ये एक बहुत तवील अमल था, लेकिन यहाँ अनगिनत नेमतें मुसलसल मुहैया की जा रही थीं, जिनकी बिना पर लोग इत्मीनान के साथ बैठे हुए थे। दीगर लोगों की तरह मेरे घर वाले भी मेरे साथ ही अगली नशिस्तों पर बैठे थे। मैं ये सब कुछ देख रहा था और दिल में सोच रहा था कि दुनिया की कितनी कम मुशक्क़त उठाकर आज कितना बड़ा सिला इंसानियत को मिल गया। लेकिन मुझे ख्याल आया कि इंसानियत की अक्सरियत तो इस इम्तिहान में नाकाम ही होगी। फिर मुझे अपने उस्ताद फरहान साहब का ख्याल आया। वो आज भी मुझे नहीं मिल सके थे। हालांकि मेरा ख्याल ये था कि वो आज के दिन तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। मैंने सोचा कि साले से दरियाफ्त करूँ। वो यहाँ मेरे साथ मौजूद नहीं था, लेकिन उसी वक्त वो मेरे पास आ खड़ा हुआ। उसे देखकर मैंने कहा, मुझे ख्याल था कि मैं दरबार में किसी मौके पर अपने उस्ताद को देख सकूँगा, मगर वो मुझे नहीं मिल सके। मेरे उस्ताद का कुछ मालूम हुआ? नहीं, फिरदौस की इस बस्ती में अभी तक किसी जगह में उनको तलाश नहीं कर सका। मेरा ख्याल है अब तुम भी उनके बारे में सोचना छोड़ दो। बज़ाहिर खुदा अपना फ़ैसला कर चुका है। दुनिया की कोई ताकत अब उस फ़ैसले को नहीं बदल सकती। खुदा का अदल बहरहाल नाफिज होकर रहता है और उसकी रहमत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि खुदा की रहमत और अदल हर चीज़ असूल पर मबनी है
کسی کی خواہش سے یہاں کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، مگر فردوس کی یہ دنیا تو ممکنات کی دنیا ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ صالح جھلا کر بولا، یار تم کیوں بحث کر رہے ہو؟ فیصلہ ہو گیا ہے، ویسے تم خود پروردگار سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری بات تو بہت سنی جاتی ہے، میں تو تمہیں عرش تک لے جانے آیا ہوں، چلو اور وقت کا پہیہ الٹا گھمانے کی درخواست کرو۔ خبر نہیں کہ صالح نے غصے میں آ کر مجھ پر طنز کیا تھا یا واقعتاً مجھے مشورہ دیا تھا، تاہم میں اس کی بات پر عمل کرنے کی حماقت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ البتہ اس کی یہ بات ٹھیک تھی کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں میرا نام پکارا گیا۔ میں جو ابھی تک اطمینان سے بیٹھا تھا لرزتے دل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اس ہستی کے حضور پیش ہو گیا جس کے احسانوں کے بوجھ تلے میرا رواں رواں دبا ہوا تھا۔ قریب پہنچ کر میں سجدے میں گر گیا۔ کچھ دیر بعد صدا آئی، اٹھو۔ میں دھیرے دھیرے اٹھا اور جھکی نظر کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی اور ملائمت کے ساتھ دریافت کیا، عبداللہ آج کے دن میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں یہاں لینے آیا تھا، کچھ دینے کے لیے نہیں، اس لیے یہ سوال قطعاً غیر متوقع تھا، تاہم جو میرے پاس تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ مالک، جو اچھا عمل میں نے کیا وہ در حقیقت تیری ہی توفیق سے تھا، اسے تو میں پیش نہیں کر سکتا، رہی اپنی ذات تو میرے پاس تیری اعلیٰ ترین ہستی کے حضور پیش کرنے کے لیے بہت ساری ندامت اور بے انتہا عجز کے سوا کچھ نہیں۔ جواب ملا، اچھا کیا کہ ندامت اور عجز لے آئے؟ یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہوتی، میں انہیں تمہارے نام سے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اب بولو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا، عطا اور رضا دونوں مل گئی ہیں، میرا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے بعد مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، لیکن آپ جو بھلائی اور بھیک عطا فرمائیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ قریب موجود حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، اس نے میرے اعزاز و مناقب بیان کرنا شروع کر دیے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ میں اس نئی دنیا کی حکمران اور ایلیٹ کلاس کا حصہ ہوں، مگر یہاں جو کچھ دیا گیا وہ میری حیثیت، توقعات اور اوقات سے بہت زیادہ تھا۔ فرشتہ بول رہا تھا اور میں شرم سے سر جھکا کر یہ سوچ رہا تھا کہ پروردگار عالم کی کریم ہستی مجھ گناہ گار کے ساتھ ایسی ہے تو نیکوں کاروں کے ساتھ کیسی ہوگی۔ فرشتہ خاموش ہوا تو مجھے مخاطب کر کے کہا گیا، عبداللہ گناہ گار تو سب ہوتے ہیں، مگر رجوع اور توبہ کرنے والوں کو میں گناہ گار نہیں لکھتا، اور تم نے مجھ سے اور میری اس ملاقات سے بندوں کو متعارف کرانے کے لیے زندگی لگا دی تھی، تمہیں تو میں نے وفادار لکھا ہے۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد کہا گیا، مجھے معلوم ہے جو کچھ ابھی تم صالح سے کہہ رہے تھے، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم حشر میں اپنے نامہ اعمال کی پیشی کے وقت سوچ رہے تھے۔ تم یہی سوچ رہے تھے نا کہ کاش ایک موقع اور مل جائے، کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں۔ عبداللہ میں تمہاری تڑپ سے بھی واقف ہوں اور اپنی ذات سے وابستہ تمہاری امیدوں سے بھی، یہ بھی تم نے ٹھیک سمجھا کہ بے شک میں بے نیاز ہوں، اور یہ بھی کہ میں صاحب جمال و کمال اور جلال والا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا کل اثاثہ یہی ہے کہ تمہاری پہنچ میرے قدموں تک ہے، میرے لیے تمہاری بھی اہمیت ہے اور تمہاری اس بات کی بھی، لیکن خاموشی کا پھر ایک وقفہ آیا اور میں لرزتے دل کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ میرے رب سے نہ زبان سے نکلنے والے الفاظ پوشیدہ رہتے ہیں اور نہ دل میں آنے والے خیالات اس کے علم سے باہر رہ سکتے ہیں۔ بے اختیار میری زبان سے نکلا، میرے رب تو پاک ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی دلی تمنا کے اظہار کے لیے یہی پیرایا بیان اختیار کرو گے۔ دیکھو، لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا میری اسکیم کا حصہ نہیں، اس لیے دنیا میں نہ تم جا سکتے ہو نہ دوسرے انسان، مگر وقت میرا غلام ہے، میں چاہوں تو اس کا پہیہ الٹا گھما سکتا ہوں۔ پھر ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، وہ ہاتھوں میں چاندی کے اوراق کا ایک پلندہ لے کر میرے قریب آیا۔ میں نے دیکھا تو پہلے ورق پر سونے کے تاروں سے لکھا ہوا تھا، جب زندگی شروع ہوگی۔ صدا آئی، عبداللہ یہ تمہاری روداد ہے، اس نئی دنیا میں جو تمہارے ساتھ ہوا اس کا کچھ حصہ اس میں محفوظ کر دیا گیا ہے، تمہاری خاطر اب تمہاری اس داستان کو وقت کی کھڑکی سے دوبارہ پچھلی دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس بات کا انتظام کیا جائے گا کہ یہ روداد انسانوں تک پہنچا دی جائے، میں اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، وہ تمہاری اس داستان کو اپنے ہر چاہنے والے تک پہنچا دیں گے، ہر اس شخص تک جسے وہ آخرت کی رسوائی سے بچا کر جنت کی منزل تک پہنچانے کی خواہش مند ہوں گے۔ عجب نہیں کہ کوئی خوش بخت اس پیغام کو پڑھ کر اپنے عمل کو بدل دے، عجب نہیں کہ کسی کی زندگی بدل جائے، عجب نہیں کہ کسی کا مستقبل بدل جائے۔ میں لوگوں کو تمہاری درخواست پر ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں، ابدی خسارے سے پہلے، ابدی ہلاکت سے پہلے۔ میں بے اختیار اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن نے بھی یہ الفاظ ادائی کیے تھے کہ عبداللہ ایک جھٹکے کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوا بیدار ہو گیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا، کچھ دیر تک وہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کہاں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے غور کیا، وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھا، بیت اللہ حرم میں کعبہ کے عین سامنے۔ فجر کا وقت تھا اور مسجد الحرام میں لوگوں کی چہل پہل جاری تھی۔
تو کیا میں نے خواب دیکھا تھا؟ عبداللہ نے خود سے سوال کیا۔ مگر وہ تو بالکل حقیقت تھی، وہ حشر کا دن، وہ جنت کی محفل اور خدا کے سامنے میری حاضری۔ اگر وہ حقیقت تھی تو پھر یہ کیا ہے، اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وہ حقیقت سے زیادہ یقینی چیز کیا تھی؟ وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے؟ وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک ایک روز آنکھ کھلے اور مجھے معلوم ہو کہ جو کچھ دنیا میں دیکھا تھا خواب تو دراصل وہ تھا اور حقیقت آخرت کی زندگی تھی۔ آسمان سے نور اتر رہا تھا، سفید جگمگاتی ہوئی روشنیوں سے حرم کی فضا دو دیا ہو رہی تھی۔ آسمان تاریک تھا مگر اس جگہ دن کی روشنی سے زیادہ چہل پہل تھی۔ یہ حرم مکہ تھا، اہل ایمان کا کعبہ، اہل دل کا مرکز اور اہل محبت کا قبلہ۔ خدا کے بندے اور بندیاں، ہر نسل، ہر قوم کے لوگ یہاں جمع تھے، خدا کی حمد، تسبیح اور تعریف کرتے ہوئے۔ آج حرم پاک میں عبداللہ کی آخری شب تھی، مگر یہ آخری شب عبداللہ کی زندگی کی سب سے قیمتی شب بن چکی تھی۔ عبداللہ کچھ دیر قبل حیرانی کی جس کیفیت میں تھا اب اس سے باہر آ چکا تھا۔ اس نے حرم کو دیکھا اور پھر ارد گرد نظر ڈالی۔ حرم سے باہر ہر طرف بلند و بالا عمارات کا منظر تھا۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دوسری کیفیت طاری ہوگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کا دل مالک ذوالجلال کے حضور سراپا التجا بن گیا۔ مالک، قیامت کا حادثہ سر پر آ کھڑا ہوا ہے۔ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ تیرے محبوب رسول کی پیش گوئی پوری ہو چکی، اب مجھے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچانا ہے۔ قیامت سے قبل انہیں قیامت کے حادثے سے خبردار کرنا ہے، مجھے لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے۔ آج دنیا کی محبت فکر آخرت پر غالب آ چکی ہے۔ تیری ملاقات سے غفلت عام ہے، حکمران ظالم ہے اور عوام جاہل، امیر مال مست ہے اور غریب حال مست، تاجر منافع خور ذخیرہ اندوز و جھوٹے ہیں، سیاستدان بددیانت ہیں، ملازم کام چور ہے، مردوں کا مقصد حیات صرف دولت کمانا بن چکا ہے اور عورتوں کا مقصد زندگی محض زیب و زینت اور اپنی نمائش۔ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس کے دل سے مسلسل دعا و مناجات نکل رہی تھی، وہ دعا جس کا قبول ہونا شاید مقدر ہو چکا تھا۔ مولا، آج لوگ تجھ سے غافل و بے پرواہ ہو کر ظلم اور دنیا پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مذہب کے نام پر کھڑے ہوئے لوگ فرقہ واریت کے اسیر ہیں یا سیاست میں الجھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں جو تیری ملاقات سے خبردار کر رہا ہو۔ تو مجھے اس خدمت کے لیے قبول فرما لے، تو مجھے اپنے پاس سے ایسی صلاحیت عطا کر کہ میں تیری ملاقات اور آنے والی دنیا کا نقشہ تیرے بندوں کے سامنے کھینچ کر رکھ دوں۔ جو کچھ تو نے قرآن میں بیان کیا اور تیرے محبوب نبی نے جس عظیم واقعے کی خبر دی ہے، اس دن کی ایک زندہ تصویر میں تیرے بندوں تک پہنچا دوں۔ انسانیت کو معلوم نہیں کہ اس کے پاس مہلت عمل ختم ہو چکی ہے، مجھے قبول کر کے میں اس بات سے تیرے بندوں کو خبردار کر سکوں۔ پروردگار، ساری انسانیت کو ہدایت دے دے، اور اگر تو نے سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میرے لیے آسان کر دے کہ جتنے لوگ ہو سکیں میں انہیں جنت کی راہ دکھا سکوں، انہیں تجھ تک پہنچا سکوں، اس سے پہلے کہ سور پھونک دیا جائے، اس سے پہلے کہ مہلت عمل ختم ہو جائے۔ عبداللہ نے آخری طواف ایک خاص کیفیت میں مکمل کیا تھا، ایک تو حرم کا طواف، وہ بھی آخری، پھر رات جو کچھ دیکھا اس کے بعد کعبہ، وہ کعبہ نہیں رہا تھا جو دوسروں کو نظر آ رہا تھا، یہ کعبہ اب اسے عرش الہی کا پیکر نظر آ رہا تھا، مگر وہ ایک انسان ہی تو تھا، پے در پے طواف کر کے شل ہو چکا تھا۔ وہ آخری طواف سے فارغ ہوا، کچھ دیر تک بیٹھ کر کعبے کو دیکھتا رہا، پھر یاس و آس کی کیفیت میں اٹھا اور اپنے دل پر جبر کر کے وہ کام شروع کیا جو اہل دل کے لیے مشکل ترین عمل ہوتا ہے، آخری دفعہ مسجد الحرام سے باہر نکلنے کا عمل۔ صبح کی روشنی پوری طرح طلوع ہو چکی تھی، وہ آہستہ آہستہ اس حالت میں باہر کی سمت پڑ رہا تھا کہ بار بار ایڑیاں گھومتی اور وہ رک کر دوبارہ کعبہ کو دیکھنے لگتا۔ پھر اس نے ایک مضبوط فیصلہ کیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے قدرے تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا، مگر چلتے ہوئے پھر بے اختیاری کے عالم میں گردن گھومی اور الوداعی نظریں بیت اللہ کا طواف کرنے لگی۔ ابھی اس نے ایسا ہی کیا تھا کہ اس کا کندھا کسی سے ٹکرا گیا۔ عبداللہ کی نگاہ لوٹی تو سامنے ایک سفید ریش بزرگ تھے، اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کا کندھا ان بزرگ کے سینے سے ٹکرا گیا ہے جو اس کے ہم وطن محسوس ہوتے تھے۔ عبداللہ کا جذبہ عبادت اب ندامت میں بدل چکا تھا، اس نے فوراً معذرت خوانا لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا، غلطی میری ہے، میں سامنے نہیں دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، بزرگ نے شفقت آمیز لہجے میں کہا، پھر وہ مزید بولے، کچھ غلطی میری بھی ہے، میں بھی سامنے نہیں دیکھ رہا تھا، دراصل میں اپنے گھر والوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، ہم عمرہ ادا کرتے ہوئے رش کی وجہ سے بچھڑ گئے ہیں۔ آپ نے ملنے کی کوئی جگہ طے نہیں کی تھی؟ عبداللہ نے سوالیہ انداز میں کہا، پھر اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، حرم میں یہ کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، جگہ تو یہی طے کی تھی باب فتح کے پاس، یہاں رش کم ہوتا ہے، مگر کافی دیر سے وہ لوگ یہاں نہیں پہنچے، بزرگ نے قدرے پریشانی کے ساتھ جواب دیا۔ چلیے پھر تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ باب فتح پر نہیں کھڑے ہوئے، میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں۔ بزرگ نے کچھ خجالت کے ساتھ ارد گرد دیکھا اور پھر عبداللہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بولے، ہم دراصل کل رات ہی یہاں پہنچے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں اس لیے یہاں کا پوری طرح اندازہ نہیں، سعی کے دوران میں میری بیٹی اور نوازی مجھ سے الگ ہو گئیں،
ہمارے پاس 2 موبائل تھے جو ان کو دے دیے تھے، انہیں جگہ بھی سمجھا دی تھی مگر خود بھول گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم مجھ سے ٹکرا گئے، ورنہ نہ جانے کتنی دیر اور میں یہاں رک کر ان کا انتظار کرتا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، عبداللہ نے جواب دیا، اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کے لہجے میں سارے جہاں کی مٹھاس آ چکی تھی۔ ارے وہ رہی میری بیٹی، بزرگ نے عبداللہ کی بات کا جواب دینے کے بجائے خوشی کے عالم میں ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کے عبداللہ نے ادھر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ بزرگ ایک درمیانی عمر کی خاتون کی طرف بڑھے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ آگے جائے یا اپنے راستے پر لوٹ جائے، ویسے بھی اس کا کام اب ختم ہو چکا تھا، مگر اسے محسوس ہوا کہ اخلاقاً ان سے اجازت لے کر ہی لوٹنا چاہیے۔ چنانچہ وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ قریب پہنچا تو وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ پیش آنے والی غلط فہمی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ عبداللہ کو دیکھ کر بولے، اسی نوجوان نے مجھے راستہ دکھایا ہے۔ بیٹا آپ کا بہت شکریہ، خاتون نے بہت نفیس لہجے میں کہا، گرچہ ان کے چہرے سے سفر اور عمرے کی مشقت اور اب پیش آنے والی پریشانی کے سارے آثار ظاہر تھے۔ ہم کافی دیر سے یہاں ابو کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم کے صیغے سے عبداللہ کی توجہ ان کے برابر میں کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف ہوئی۔ لمحے بھر کو اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور بے اختیار نظریں جھکا لیں، مگر اس ایک لمحے میں عبداللہ کے دل کی دنیا میں قیامت برپا ہوگی۔ اس قیامت کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی غیر معمولی طور پر حسین نقش و نگار اور رنگ و روپ کی مالک تھی، رہا عبداللہ تو اس جیسی بے داغ جوانی کہاں کسی نے دیکھی ہوگی۔ پھر وہ حرم میں جس کیفیت میں تھا، وہاں صنف مخالف تو کیا اپنی جنس کے انسان بھی نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، سوائے کعبہ اور رب کعبہ کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اور اس صبح سے تو رب کعبہ کا تصور انتہائی گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے خواب میں پروردگار عالم کی حضوری کا جو شرف حاصل کیا تھا، اس کے بعد عبداللہ کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ ایسے میں خواب کی دیگر تفصیلات اسے کہاں یاد رہ سکتی تھی، مگر اس دلکش نسوانی چہرے نے خواب کی ایک ایک تفصیل اسے یاد دلا دی۔ ہر منظر اور ہر واقعہ ذہن کے صفحات پر اس طرح تازہ ہو گیا تھا کہ گویا کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے جسے بے تکلف وہ پڑھتا چلا جا رہا ہو، اور اب اس کتاب کا سب سے روشن ورق اس کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس کے سامنے سرتا سر روشنی اور سراپائے نور نائمہ کھڑی ہوئی تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو رہا تھا، مگر عبداللہ اس سے بے نیاز گردن جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اپنے آپ کو یقین دلانے میں مشغول تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ اس کا وہم ہے، اس کی نظر کا دھوکہ ہے، اس کی یادداشت کی کمزوری ہے، یا شاید اس کی عمر کا تقاضا ہے، یا پھر شیطان کی دراندازی ہے جو حرم سے رخصت ہوتے وقت اس کی ساری ریاضت اور محنت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ شیطان حرم میں آنے والے بڑے بڑے نیک لوگوں کی کمائی اسی طرح لمحے بھر میں لوٹ لیتا ہے۔ کسی بھی بہانے سے ایک نظر کی خواہش، ایک لمس کا جذبہ، ایک لمحے کی حیوانیت، ایک لمحے کی ہوس عمر بھر کی ریاضت کو برباد کر سکتی ہے۔ ہاں، یہی لمحہ بطور آزمائش میری زندگی میں آ گیا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو اپنے خواب کی تعبیر سمجھ کر اپنی آنکھوں میں شیطان کو بسیرا کرنے دوں۔ میں اس کو ایسا نہیں کرنے دوں گا، ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ عبداللہ نے دل میں سوچا اور فیصلہ کیا کہ اسے فوراً یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے، مگر اس سے قبل کہ وہ ان لوگوں سے اجازت لیتا، خاموشی کے طویل ہوتے ہوئے وقفے کو ایک تھکی ہوئی مگر انتہائی مترنم آواز نے توڑا۔ نانا ابو، جاگتے ہوئے ساری رات ہوگی، اب جلدی سے ہوٹل چلیے۔ اس آواز نے عبداللہ کے رہے سے ہوش بھی اڑا دیے۔ یہ آواز اس کے لیے اجنبی قطن نہیں تھی۔ اسے ہلکا سا چکر آیا۔ بزرگ جو اس کی کیفیت سے قطن بے خبر تھے بولے، ہاں بیٹا چلتے ہیں، ذرا ان سے اجازت لے لیں۔ اس سے قبل کہ وہ بزرگ عبداللہ سے کچھ کہتے، ان کی صاحبزادی نے جو ایک نفیس طبیعت خاتون تھی عبداللہ سے پوچھ لیا، بیٹا چلتے چلتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ بمشکل عبداللہ کی زبان سے الفاظ نکلے۔ اب یہ وہ وقت تھا جب تہذیبی تقاضوں کے پیش نظر بزرگ نے اپنے آپ کو متعارف کرانا ضروری سمجھا۔ اچھا ہوا بیٹا آمنہ، تم نے ان سے تعارف حاصل کر لیا، میں بھی اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا نام اسماعیل ہے، یہ میری بیٹی آمنہ ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور اپنی نواسی کی طرف دیکھتے ہوئے محبت آمیز لہجے میں بولے، اور یہ سب سے زیادہ تھکی ہوئی میری نواسی ہے، اس کا نام نائمہ ہے۔ عبداللہ کی شدید ترین خواہش تھی کہ ایک اجنبی نام اس کے کانوں تک پہنچے تاکہ وہ کچھ تو خود کو بہلاوا دے سکے، مگر نائمہ کا نام تابوت کی آخری کیل بن کر اس کے کانوں میں گونجا۔ اس دفعہ دنیا کی کوئی طاقت عبداللہ کو دوبارہ نظر اٹھانے سے نہیں روک سکی۔ اس کے سامنے واقعی نائمہ کھڑی ہوئی تھی، وہ لڑکی جسے اس نے زندگی میں پہلی دفعہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر جسے وہ رات خواب میں… عبداللہ نے گھومتے ہوئے دماغ سے سوچا، اگر وہ خواب تھا تو یہ کیسی حقیقت تھی؟ یہ اگر حقیقت ہے تو پھر وہ خواب… معاملہ عبداللہ کی برداشت سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اسے آنے والے چکر اب تیز ہو گئے۔ وہ نائمہ کو دیکھتے ہوئے لہرایا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔